मसीह में मेरे अजीजों, वक्त हो चुका है कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, और आप जानते हैं कि इस मकसद के लिए हम दावत देते हैं डॉक्टर बिशप इमैनुअल आफ्ताब को, जो बड़ी इनकिसारी के साथ हमारी इस दावत को कबूल करते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे सवालों का जवाब भी देते हैं। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उन्हें बड़ी गर्मजोशी से खुशामदीद कहते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत और इस दावत के लिए। जी बिल्कुल। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक, क्योंकि यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपने आप को जाहिर किया लोगों पर, लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ, यीशु मसीह का बचपन कैसा गुजरा। तो सामईन, आज मौका है हम बिशप साहब से इस बारे में सुनते हैं। अजीजों, दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं और बहुत सारी ऐसी रवायतें हैं जो आज तक यहूदियों में मौजूद हैं। हमें सबसे पहले यहूदियों को जानना है। अगर कोई यहूदियों को नहीं जानता तो वो इब्राहिम को नहीं जानता, और इब्राहिम को जानने के लिए यहूदियों को जानना है, और यहूदियों को जानने के लिए इब्राहिम को जानना है। और जब इन दोनों को जानते हैं तो फिर हम मसीह को जान पाते हैं, क्योंकि मसीह इन दोनों की नुमाइंदगी करता है। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, जो बाइबल की पहली किताब है और तौरेत की पहली किताब है, उसमें नूह की कहानी आती है। हजरत नूह नबी के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ्त। सिम जो है वो यकूब के बच्चों तक वो जिंदा था, और जब सिम उस वक्त तक जिंदा है तो इससे पता चलता है कि वो हाम की सरजमीन में था, क्योंकि जो मुल्क के कनान है वो हाम की औलाद का है, और हाम का बेटा था केनान, जिसको फलस्तीन भी कहते हैं। हाम के 5 बेटे थे, और पांचों ही इस तरह के थे जैसे कि बड़े बड़े जिन होते हैं, जबाब। और सिम जो है उसी एरिया में रहता था, और सिम को पता था जब बाबल का बुर्ज बनाया गया, नमरूद ने बनाया, तो सिम की आंखों के सामने एसौ ने नमरूद को मारा। अब ये कितनी फिक्रमंदी की बात है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इन बातों को जाना जाए। तो मैंने इस बात के बारे में तहकीक की, टाइम लगाया, अपनी ताकत खर्च की और इसराइल गया। इसके ताल्लुक से जो रबी थे उनसे बात की। फिर मौजूदा इस सारी बात की तहकीक के बहुत सारे किताबचे मिलते हैं, लिटरेचर मिलता है, आलम हैं जो इल्म रखते हैं, मौलम हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि सिम, हाम, याफ्त और बाबा नूह भी जिंदा था जब इब्राहिम था। इब्राहिम बार बार बाबे नूह से पूछता था कि ये क्यों हुआ, सिम से पूछता था कि ये किस तरह से ये दुनिया तबाह और बर्बाद हुई। ये मैंने थोड़ा सा आपको खाका बताया है कि ये कितना जरूरी है इनको जानना, क्योंकि कोई चीज आनन फानन एकदम से ना आसमान से गिरी है ना जमीन से फूट निकली है। उसका एक टाइम है, टाइम पीरियड है, उसका एक दौर है। उस दौर में से हर किसी को गुजरना है। हर शख्सियत की जिंदगी के बहुत सारे नशेबो फराज हैं। उन नशेबो फराज को जानने के लिए हमें तहकीक करनी पड़ती है। जब तहकीक करते हैं फिर पता चलता है कि ये शख्स रोता क्यों है, ये हंसता क्यों है, ये इतना जवान क्यों है, ये इतना कमजोर क्यों है, ये इतना बूढ़ा क्यों है। जब बूढ़ा है तो उसके साल किसी रंग में गुजरे हैं। सही। जब ये मसीह की बात कही जाती है तो हमने बहुत दफा इस पर गौर खोज किया कि वो चरनी में पैदा हुए, और जहां वो पैदा हुए उनका जिग्राफिया ये बताता है कि वो बैतलहम में पैदा हुए, और बैतलहम आज भी इसराइल में मौजूद है, यरूशलेम में। और जो बैतलहम की जगह है जहां पर मसीह पैदा हुए, वो जगह आज तक मौजूद है। वाहिद एक ही शख्सियत है, एक ही मुल्क है जिसकी सब चीजें असली फॉन्ड में, असली हाल में है, और वो है यरूशलेम और इसराइल। और उससे हमें आगे चल के पता चलता है कि जहां पर वो पैदा हुए वो शहर, वो जगह, वो गांव, वो एरिया बैतलहम है, और वो जगह, वो चरनी वाली जगह अभी तक वहां पे है। खुदावंद के फरिश्ता ने, यहोवा के फरिश्ता ने यूसुफ को कहा कि तू इस बच्चे को ले और मिस्र को चला गया। और यूसुफ जो उसका पालने वाला बाप था, जो गॉड फादर जिसे कहते हैं,
تو وہ جو پالنے والا اس کا باپ تھا وہ مریم کو لے کر اور بچے یسوع کو لے کر مصر میں چلے گئے۔ مصر میں وہ ایک دور گزرا۔ دور کا مطلب ہے ایک ہفتہ، ہفتے کا مطلب ہے 7 سال۔ 7 سال یہ بائبل کی ٹرمز ہے، ہفتہ، ایک دور، ایک دن۔ تو یہ 7 کو ایک دن بھی کہا گیا ہے، ایک دور بھی کہا گیا ہے، ایک پیریڈ بھی کہا گیا ہے۔ تو وہ یسوع کو لے کے مصر میں رہے۔ مصر کیوں گئے؟ حالانکہ ان کے پاس قریب میں مواب تھا، مواب میں جا سکتے تھے، سعودیہ میں جا سکتے، سیریا کی طرف جا سکتے تھے۔ مصر میں اس لیے گئے کیونکہ مصر میں ابراہیم بھی گیا، مصر میں یعقوب بھی گیا، مصر میں یعقوب کی اولاد بھی رہی، مصر میں یوسف بھی جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا، مصر میں موسیٰ بھی جوان ہوا اور پیدا ہوا اور پھر قوم کو لے کے نکلا۔ اور یہ ضروری تھا کہ یسوع بھی مصر کا پانی پیے، وہ بھی مصر کے کھانا کھائے، وہ بھی کہا جائے جیسے بائبل میں لکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلا لیا۔ جب بیٹے کو مصر سے بلا لیا تو اس کے بیٹے کی 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے ابراہیم جو کہنا مانتا ہے، بیٹے کا مطلب ہوتا ہے کہنا ماننے والا، بیٹے کا مطلب ہے باپ کا نام چلانے والا، بیٹے کا مطلب ہے تابع دار، بیٹے کا مطلب ہے باپ کا عکس۔ تو اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو، جس کا مطلب ہے میرا عکس جو ہے، میری طاقت کا جو ہے، میری پہچان کا، میں اس کو بلاؤں گا۔ تو 7 سال کا جب ہوا تو اس کو بلا لیا۔ جب وہ واپس آیا تو پھر یسوع جو ہے وہ یروشلم میں نہیں رہا۔ یروشلم میں اس لیے نہیں رہا کیونکہ یروشلم اس کا آبائی گاؤں نہیں تھا۔ صحیح، آبائی گاؤں جہاں والدین ہوتے ہیں، اور اس کے ابا کا گاؤں جو تھا ناصرت تھا۔ آج کے ماحول میں بھی اس طرح سے ہے کہ کوئی بندہ بہت بڑا ہو جائے پھر بھی اپنے آبائی گاؤں میں جاتا ہے، جب وہ دکھی ہو تو پھر بھی آبائی گاؤں میں جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے وہاں۔ اس لیے یوسف مریم کو ساتھ لے کے، یسوع کو ساتھ لے کے تو وہ ناصرت میں آ گئے۔ کیوں؟ ناصرت میں یوسف کا پہلے بھی یہ کام تھا کہ ناصرت میں اس کی بڑائی کی دکان، اور وہ بڑائی کے دکان اس نے دوبارہ سے شروع کی، دوبارہ سے لکڑی کا کام شروع ہو گیا، اور یسوع بھی یوسف کے ساتھ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ یہ اس کے 7 سال کے دور کی پیدائش سے مصر سے واپس جب وہ آئے تو یہ مصر سے، یروشلم سے، بیت لحم سے مصر، اور مصر سے ناصرت۔ تو مصر میں جب وہ 7 سال رہے تو بچپن تو پھر مصر میں گزرا۔ بات ہو رہی تھی، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو مصر میں عرصہ تھا 7 سال کا، اس عرصے کے بارے میں آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی؟ اصل میں جو یہودیوں کا طریقہ ہے یا یہودیوں کی زندگی کا، روزمرہ زندگی کا اسلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائری لکھنے کی عادت ہے ان کو۔ اچھا۔ یہودی ہمیشہ لکھتے ہیں اپنے بارے میں۔ اسی وجہ سے جب یعقوب مصر میں گیا تو فرعون جو وقت کا حاکم تھا اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسحاق کا بیٹا ہوں، اور میرے دادے کا نام ابراہیم تھا، اور میرے دادا کی اتنی عمر تھی، میرے دادا کے اتنے بچے ہوئے۔ تو فرعون بڑا حیران ہوا کہ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا پردادا، میں اپنے پردادے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا رہا ہوں، اور وہ پردادا کہنے کا مطلب تھا سم۔ اور آپ دیکھو کہ وہ حام کی اولاد تھا فرعون، اس کو نہیں پتا کہ سم کون ہے، حالانکہ وہ بھی تو اسی وقت اسی دور میں موجود تھا، اور مصر اس وقت تو سپر پاور تھا اس دور میں۔ نمرود جو تھا وہ بھی تو حام کی اولاد میں سے تھا، وہ سب بھول چکے ہیں، لیکن یہ ابراہیم کا پوتا یعقوب سب کچھ جانتا ہے۔ بائبل اس کے بارے میں تصدیق کرتی ہے کہ اگر وہ سب کچھ لکھا جاتا دنیا میں جگہ نہ ہوتی۔ دنیا میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، وہ ایک ٹرم ہے، ایک محاوراتی بات ہے کہ تمہارے ایمان کے لیے جگہ نہ رہتی اس میں کہ کس پر ایمان رکھو۔ وہ دنیا کی بات نہیں یا کتاب کی بات نہیں، بوکھلا جاتے۔ اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں سارا کچھ ریکارڈ تھا کہ مریم وہاں کیا کرتی تھی، وہ ابھی تک یہودیوں کے پاس ہے۔ مریم وہاں پر یوسف کے ساتھ کام کرتی تھی، بڑھائی کا کام۔ اچھا۔ وہ لکڑی کو پالش کرتی تھی۔ اچھا۔ اور اس وقت یہ آپ مصر کی بات کر رہے ہیں؟ مصر کی بات۔ اور شنگرف سے رنگ کیا جاتا تھا لکڑی کو۔ ایک تو شنگرف سے لکڑی کو کیڑا نہیں لگتا، دوسرا شنگرف کا جو کلر ہے وہ بڑا، شنگرف
کی پالش جو ہے اس سے کلر چمکتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے, اگر میں اس طرف چلا جاؤں تو یہ میکینیکل میں بات آ جائے گی. ہاں لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ شنگرف کیا ہے. ہاں تو شنگرف ایک کیڑا ہوتا ہے. اچھا. اور وہ کیڑا سمندر میں ہے, اور اس سے پھر وہ نکالتے ہیں اس کا رنگ, اور اس کو اسپرٹ کے ساتھ ملاتے ہیں جس کو الکوہل کہتے ہیں. اچھا. تو اس سے بنا کے وہ کلر کو, تو وہ اس سے پھر وہ ایک طرح کا مدر ٹینچر بن جاتا ہے جس سے تمام کلر بنتے ہیں. اچھا. اسی کو تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے تو اس میں دوسری چیز ملا دی جائے تو وہ رنگ اور ہو جاتا ہے. وہ یہ مدر ٹینچر ہے. تو مریم جو تھی وہ یوسف, کیونکہ جو مصری لوگ تھے ان کو بڑی عادت تھی اچھا فرنیچر رکھنے کی. ان کی عادت میں شامل تھا اچھا فرنیچر رکھنا. گھر کے دروازے بڑے خوبصورت بناتے تھے. پھر وہاں پہ ان کا عورتوں کا یہ طریقہ تھا کہ جس میں وہ روٹی رکھتی ہیں, کیونکہ وہ روٹی آج بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ ایتھوپیا میں یا اریتریا میں لوگ ہماری طرح روٹی بناتے ہیں. اور پھر جو یروشلم میں ہے یہودی لوگ, وہ بھی ہماری طرح روٹی بناتے ہیں. اچھا. اور لیکن کچھ میں وہ خمیر ملاتے ہیں, جیسے ہم نان کھاتے ہیں اس طرح کا وہ خمیر بنا کے تو موٹی روٹی بناتے ہیں. کچھ تازہ آٹے کی روٹی بناتے ہیں. تو وہ روٹی رکھنے والی چنگیر ٹائپ کی یا پٹاری ٹائپ کی جو چیز ہوتی تھی, اس کو لکڑی کا بنا کے تو مریم ان کو رنگ کرتی تھی. اچھا. اور یوسف جو ہے وہ بناتا تھا, اور یسوع ان کو دیکھتا تھا. صحیح. اور پھر مصر میں جتنا انہوں نے 7 سال گزارے ہیں اس میں مسیح نے اپنی ماں کو قریب سے دیکھا اور یوسف کو بھی قریب سے دیکھا. اس طرح سے ان کے 7 سال وہاں گزرے. بڑھائی کا کام بھی کیا, ترخان کا کام بھی کیا, اور وہی سونا, مور, لوبان جو ان مجوسیوں نے ان کو نظر کیا تھا وہ ان کے برے وقت میں ان کے کام آیا. صحیح. کیونکہ جو مصری لوگ تھے وہ مور کے بڑے دیوانے تھے. اچھا. اور مور جو ہے وہ ایک خاص قسم کی گوند ہوتی ہے. اچھا, میں سمجھی خوشبو ہے. نہیں, وہ لبان ہوتا ہے خوشبو. اچھا. تو یہ گوند ہوتی ہے, اور اس گوند کو وہ اپنے جو مردے ہوتے تھے ان کے لیے بھی وہ استعمال کرتے تھے. اچھا. اور جو لبان ہے وہ بھی استعمال کرتے تھے. اور جو سونا ہے وہ تو بناؤ سگار کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. پھر پیسے کے لیے بھی ایک طرح کا پیسہ تھا جو ان کی کمر میں تھا, جو ان کی جیب میں تھا. صحیح. یہ ہے ان کے 7 سال کا دور کا. پھر جب وہ آ گیا ناصرت میں تو میں گیا ہوں وہاں پہ, میں نے دیکھا ہے کہ جو مریم کا گھر تھا اس سے پچھلی 2 گلیوں کے بعد میں یوسف کا گھر تھا. اور وہاں پہ یوسف کا جیسے ہمارے گلی محلے ہوتے ہیں اسی طرح وہ محلے تھے, ناصرت کے محلے تھے. تو اس وجہ سے جب وہ ادھر پہنچے ہیں تو وہاں پر دوبارہ سے یوسف نے وہی کام شروع کر دیا بڑھائی کا. اور وہ میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں ان کی بڑھائی کی دکان. ابھی تک وہ دکان میں انہوں نے لکڑیاں رکھی ہیں. کچھ لکڑیوں کے وہ بھی پیس ابھی تک ہیں, ٹکڑے ہیں جن پر یسوع نے بھی کام کیا ہے اور یوسف نے بھی کام کیا. اچھا. ایک روایت ہے وہاں پہ کہ ایک ٹکڑا ہے وہاں انہوں نے کہا کہ جب وہ ادھر سے آ گئے مصر سے تو یوسف نے کام شروع کر دیا, کسی کا کولو کا کام کرنا تھا. کولو جو ہے جس سے تیل وغیرہ نکالتے ہیں, تو کولو کے لیے ایک خاص لکڑی کا ٹکڑا ہوتا تھا جو پتھر میں ٹھونک دیا جاتا تھا, اس کے ساتھ پھر باندھ کے تو وہ تیل نکالتے تھے. تو وہ کاٹتے کاٹتے یوسف مریم کے ساتھ بات کر رہا تھا. یہ روایت ہے کہ بات کر رہا تھا تو وہ لکڑی جہاں سے کاٹنی تھی اس سے زیادہ کاٹی گئی. اس نے دیکھا کہ یہ تو میں نے پیس زیادہ کاٹ دیا ہے. تو وہ یوسف بڑا بے دل ہوا کہ ابھی نیا ہم نے کام شروع کیا ہے, ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ہم اتنی طاقت میں بھی نہیں ہے کہ کوئی نئی لکڑی لے آئیں. تو وہ بڑا پریشان ہوا. تو یسوع نے اس کو کہا کہ تو اتنا مایوس کیوں ہے, کیونکہ ابھی یسوع اس وقت بچہ ہی تھا. تو اس نے کہا کہ میں یہ ٹکڑا زیادہ کٹ گیا. تو اس نے کہا تو کھانا کھا, میں اس کو دیکھتا ہوں. تو یسوع نے وہ ٹکڑے کو پکڑ کے تو اس ٹکڑے دوسرے کے ساتھ جوڑ کے تو اوپر ہاتھ رکھا. تو بعد میں جب یوسف آیا کھانا کھا کے تو اس نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے میں نے تو کاٹا تھا تو یہ تو برابر ہے. تو یہ بات آج بھی بڑی مشہور ہے ناصرت میں. اچھا. تو یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں. کیوں ان باتوں پر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ سارا ایریا آج تک موجود ہے. ابھی وہ کنواں بھی موجود ہے جس کنویں پہ مریم کو فرشتہ ملا تھا.
صحیح. وہ پانی لے کے آئی, انہوں نے اس جگہ پہ اسٹیچو بھی بنایا ہے. در حقیقت اس میں کوئی باہر کی حکومت نہیں آئی, ان کا اپنا ملک تھا, ان کے اپنے لوگ تھے. اس کے بعد ناصرت سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ 4 سال وہ وہاں رہے ہیں. تو اسی دوران میں یہ خبر مل گئی کہ ہیرودیس مر گیا. اچھا. کیونکہ یوسف نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ہائیڈ کر لیا, چھپ گیا, کہ وہاں پر بڑائی کا کام شروع کر دیا تاکہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ یوسف کہاں رہتا ہے اور یسوع کہاں رہتا ہے. لیکن 5 سال ان کے گزر گئے اسی دورانیے میں, 4-5 سال. تو پھر مریم کے ساتھ یوسف نے بات کی کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اتنی دیر ہو گئی کبھی حج پہ نہیں گئے. یہ جو لفظ حج ہے یہ اسلام کا لفظ نہیں ہے. حج عربی زبان میں اس کو حج کہتے ہیں اور عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں حجی. حجی بھی کہتے ہیں, حگی بھی کہتے ہیں. تو وہ حجی کے لیے ہر سال ایک بار وہ یروشلم میں آتے تھے, جس کے بارے میں داؤد کہتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں, آؤ یہوہ کے گھر چلیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو بات کو ہم جاری رکھیں. جی بالکل ضرور جاری رکھیں گے, لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو ہمیں آپ سے اجازت لینی پڑے گی, اور دوستوں آپ سے بھی اور عزیزوں آپ سے بھی اجازت لینی پڑے گی. تو اگلے پروگرام میں ہم اس سے اگلی بات چیت ضرور سنیں گے اور آپ سب بھی اس پہ شامل ضرور ہوں گے, مجھے یقین ہے. لیکن اس کے بارے میں آپ ہمیں خط ضرور لکھتے رہیں, فون ضرور کرتے رہیں. تو بشپ صاحب بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, بہت ساری محبت کے ساتھ ہم آپ کو اس وقت خدا حافظ کہیں گے. بہت شکریہ جی, جیتے رہیں, خوش رہیں, خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ.